आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 13वें पारे का आगाज करते हैं। पहला रुकू है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी आगे बढ़ती है, एक नया मोड़ है। अब की बार यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से बाहर हैं, बादशाह से मुज़ाकरात हो गए और तय क्या पाया, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इक़्तिदार संभालते हैं। इस रुकू में 6 मेन पॉइंट्स हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का इजहार हक, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मनसब की पेशकश, सैयदना यूसुफ की तजवीज, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुल्ली इक़्तिदार, और इक़्तिदार रहमत है और ताल्लुक बिल्लाह की बात है। आगाज किससे होता है? रब की रहमत से। कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा इल्म है। अपने नफ्स की बुराई से वही बच सकता है जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। इरशाद है जहानों के बादशाह का, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती। हम 12वें पारे के इख्तिताम पर अजीज़ मिस्र की बीवी और मिस्र के एलीट तबके की खवातीन को छोड़ आए थे, जिन्होंने ये एतराफ कर लिया था, अल-आन हसल हक, अब हक खुल गया है। वो मैं ही थी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी कि बीवी की बात है और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती। बिलाशुबा नफ्स तो यकीनन बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, यकीनन मेरा रब बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। जिस दुनिया में हम जीते हैं, इस दौर में शायद जीना तो आसान हो गया, लेकिन पाकदामन रहना बहुत मुश्किल हो गया। हर आने वाला दिन इंसानों को और ज्यादा नापाकी की तरफ बढ़ा रहा है। आपकी नजर बच नहीं सकती, कान नहीं बच सकते, आपका दिल अंदर आने वाले ख्यालात से भी नहीं बच सकता। बाहर भी कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बना नहीं रहा। कल तक बुरे दोस्तों की सोहबत थी, आज भी है, और बुरी सोहबत के होते हुए कोई बेहयाई से कैसे बच सकता है? इस बेहयाई के सैलाब के आगे बंद बांधने वाला कौन है और ये बंद कैसे बांधा जाएगा? मुझे इमाम मालिक की एक बात बहुत ज्यादा कीमती लगती है। इमाम मालिक कहते हैं, इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह भी उसी तरह होगी जिस तरह पहले हिस्से की हुई थी, और पहले हिस्से की इस्लाह इस कुरान से हुई थी। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म है, जिसके तवस्सुत से कल भी तब्दीली आई थी, आज भी इसी के तवस्सुत से तब्दीली आने वाली है। आइंदा कयामत तक जब कभी चेंज आएगी, दुनिया में इसी किताब की वजह से और इस किताब पर अमल की वजह से इंशाअल्लाह। क्योंकि इस इल्म की वजह से दिल के अंदर यकीन उतरता है, और यकीन के बगैर कभी तब्दीली नहीं आती, ना पॉजिटिव चेंज ना नेगेटिव चेंज। वो भी इंसानों का बुरा यकीन ही होता है जिसकी वजह से इंसान बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं। हमने पीछे देखा कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ तवज्जो की और खवातीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फोकस किया। अजीज
مصر کی بیوی نے بھی اور ان تمام ایلیٹ کلاس کی خواتین نے بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اسی کو بچاتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اسی سے مدد مانگی، اسی سے دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مالداری مانگتا ہوں. یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مالداری مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. اور کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم رحمتک ارجو. الا ما رحم ربی کا تعلق دیکھیے گا، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے اندر سے برائی پاپ اپ ہوتی ہے، ابھر آتی ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے عرض کی، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں صبح و شام پڑھا کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. یا اللہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے. حقیقت یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، مومن کو یہ ہتھیار ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. حیا کی، پاک دامنی کی بھی توفیق طلب کرنی چاہیے. اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں. پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے آنے والی مشکلات کے حل کے لیے ملک کے خزانے سپرد کرنے کی تجویز پیش کی. یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں. ہمارے ہاں صاحب اقتدار لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جب کسی کے پاس اقتدار ہو تو برائیاں آ ہی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ شراب اور زنا کے بارے میں حکمرانوں نے کھلی چھوٹ لے رکھی ہے کہ گویا کوئی ان کے بارے میں، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں یہ کام نہیں ہوں گے. تو پھر کون ہے جو بے حیائی کے خلاف اٹھے گا اور کون ہے جو اس کو ختم کرے گا؟ اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، زمین میں لوگوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے جب صاحب کردار لوگ حکمران. بد کرداروں کی وجہ سے کبھی پازیٹیو چینج نہیں آ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس معاملے کو، یعنی حکومت کے معاملے کو، اس شخص کے حوالے نہیں کرتے جو اس کا مطالبہ کرے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا تھا. شاہ مصر فیصلہ کرنے کے بعد محض تجویز پیش کر رہے ہیں. اسلام میں عہدے تو ہوتے نہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جو خود ذمہ داری مانگے اسے ذمہ داری نہیں ملتی.
جو اس کا اہل اس کے سپرد کی جاتی ہے، ذمہ داریاں بھاری ہوتی ہیں اور ڈرا دینے والی ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو اور امارت ایک امانت ہے، اور بے شک قیامت کے دن یہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث رسوائی اور ندامت ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا اور پھر اس کے حقوق پورے طریقے سے ادا کیے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ سے مذاکرات کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی سرزمین میں قدم جمانے ممکن بنا دیے، اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا، وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور بڑی بات ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بات ایسی نہیں جو سچی نہ ہو، اس کی بات اٹل ہے، اس کے وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ جو بھی نیکی کی روش اختیار کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کا صلہ، ان کا اجر برباد نہیں کرتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا ظلم سہا تھا، جلا وطنی سہی تھی، عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے قید کی زندگی پر صبر سے کام لیا تھا، اس لیے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مصر پر حکمران بنا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلص بندوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا شمار تو محسنین کے سرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں۔ کرنے والے کام ہے حفاظت کرنا، علم رکھنا، احسان کرنا، ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے موت تک ایمان اور خدا خوفی کے ساتھ اپنے مشن کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امت مسلمہ کا ہر فرد مشن پر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہی اس امت کا مشن ہے کہ برائی کو برداشت نہ کرے۔ ہر فرد اس کے لیے اٹھے گا۔ برائی محض چند افراد سے دور نہیں ہوتی، ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے، اپنا ایک کردار ہے، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے برادران یوسف کی پہلی حاضری۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ برادران یوسف کی آمد، باپ بیٹوں کے درمیان مکالمہ، مصلحت آمیز ہدایت، تدبیر تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئی اور تعلق باللہ۔ برادران یوسف جو فلسطین میں رہتے تھے وہ مصر کیوں آئے؟ نہ تو دور ایسا تھا کہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا سکتا، نہ ہی انہیں کوئی اس کی خواہش تھی، لیکن قحط پڑ گیا تھا، اور سیدہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی یہی تعبیر دی تھی کہ 7 ایسے سال جس میں خوب پیداوار ہوگی تو غلے کو ان کے خوشوں میں ہی رہنے دیا جائے، تاکہ جب سوکھے کے سال آئیں گے تب غلے کو استعمال کیا جا سکے۔ یوسف علیہ السلام نے مصر میں یہ تدبیر کی اور باقی علاقے کے لوگوں نے تدبیر نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر میں وافر غلہ تھا، خود اپنے لوگوں کے بھی کام آیا اور دوسرے لوگوں کے بھی کام آیا۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے۔ اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یقیناً میں پورا ماپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اپنے بھائی کے بارے میں
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे डिमांड की? क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि मैं आपका भाई हूं और बिन्यामीन मेरा भाई है, उसको लेके आना? यकीनन हालात वाकयात ये बताते हैं कि उन्होंने अपने गल्ले के साथ एक ऐसे भाई का गल्ला मांगा जिसको बाप ने आने नहीं दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाबन ये कहा कि उसको साथ लेकर आओगे तो मैं पूरा माप देता हूं, यानी पूरा गल्ला मिलेगा और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूं। और भाई को नहीं लाओगे तो गल्ला भी नहीं मिलेगा। फिर अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई माप नहीं और न ही तुम मेरे करीब आना। उन्होंने कहा, हम इसके बारे में इसके बाप को जरूर आमादा करेंगे और बिलाशुबा हम जरूर करने वाले हैं। और यूसुफ ने अपने जवानों से कहा कि इनकी रकम इनके कजावों में रख दो ताकि जब वो अपने घर वालों की तरफ वापस जाए तो उसको पहचान ले, शायद वो लौट आए। भरम भी कितनी बड़ी चीज होती है। बादशाह थे, नहीं चाहते थे कि भाइयों को शर्मिंदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही दुआ करते हैं, अपनी तदबीर पर एतमाद नहीं किया। चाहते तो बता देते कि मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन इंतजार किया। सब्र कितनी बड़ी खुसूसियत। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र बहुत बड़ा है। चुनांचे वो अपने बाप की तरफ लौट आए तो उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, हमसे माप रोक दिया गया है, लिहाजा हमारे भाई को हमारे साथ भेज दें ताकि हम गल्ले का माप लाएं और बिलाशुबा हम इसकी जरूर हिफाजत करने वाले हैं। याकूब ने कहा, नहीं, मैं उसके बारे में तुम पर एतबार करता, मगर जैसा एतबार मैंने इससे पहले इसके भाई के बारे में तुम पर किया था, सो अल्लाह ताला ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। एक नबी कैसी सोच रखता है, अपनी औलाद है, बेटा गुम हो गया, जिन बेटों की वजह से गुम हुआ था उनसे नाराज नहीं है, खफा नहीं है, जान चुके हैं कि इनके नियत की बुराई थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम खो गए, वापसी की उम्मीद थी ख्वाब की वजह से। अब जब गल्ला आने की उम्मीद भी है और दूसरी तरफ भाई हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे भरोसा किया। फल्लाहु खैरुन हाफिजा, सो अल्लाह ताला ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। अपनी जिंदगी में अगर आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि असबाब पर ज्यादा भरोसा करते हैं, मुसब्बबुल असबाब पर कम। यही एक मुसलमान की खामी है। जब कोई मुसब्बबुल असबाब पर भरोसा करता है, उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ रुजू करता है, तो अफलाक से आते हैं नालों के जवाब। आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हैं। और उससे बढ़कर कौन हिफाजत करने वाला है? किस कदर प्योर थॉट है, कितनी खूबसूरत फिक्र है जो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी जिंदगी के तजुर्बात से और इल्हामी इल्म से मिली। और वो रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला। एक बेटा खो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिकवा नहीं है। अब भी इतने बरस गुजर गए, तकरीबन 20-22 बरस गुजर चुके हैं, अब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की तरफ देखते हैं कि वो रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम अल हफीज है, अर रहीम है। फल्लाहु खैरुन हाफिजा, सो अल्लाह ताला ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। यानी मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत पर भरोसा करता हूं, मुझे तो उसकी हिफाजत चाहिए, उसे मेरे हालात का इल्म है, वो जरूर मुझ पर रहम करेगा। यकीनन वो रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। वो जरूर मेरे बेटे की हिफाजत करेगा, उससे मेरे पास ले आएगा और मेरी मदद फरमाएगा। जो इंसान किसी इंसान पर ऐसा भरोसा करता है,
اس کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو انسان اندر تک سے کرچی کرچی ہو جاتا ہے. کیوں اپنے جیسوں پہ بھروسہ کریں؟ اس پہ بھروسہ کریں جس پر کیا گیا بھروسہ کبھی ٹوٹتا نہیں، جس کے سپرد کی ہوئی کبھی کوئی چیز ضائع جاتی ہی نہیں. حفاظت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے سے حفاظت ہوتی ہے اور نہ چاہنے سے نہیں ہوتی. صرف اللہ الحفیظ ہے جو میری آپ کی حفاظت کر سکتا ہے. وہی پاکستان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. وہی ہے جو آپ کی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے. وہی ہے جو آپ کے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے. وہی ہے جو آپ کے تمام سرمایہ اور دولت کی حفاظت کر سکتا ہے. وہی ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے. آپ اطمینان میں آ جائیں، مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آپ کا رب الحفیظ ہے. لیکن اطمینان تب آئے گا جب آپ اس پر بھروسہ کریں گے. اس کی حفاظت پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں. اور الحفیظ ہمیں ہر لمحہ محفوظ رکھتا ہے. کتنی بار، ایک لمحے میں سینکڑوں بار ہماری حفاظت کرتا ہے. ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں کیسے. اس لمحے میں جب کہ آپ یہ جملے سن رہے ہیں، اس لمحے اس نے آپ کے دل کو رکنے سے بچایا ہے. ہر دل کے اندر یہ استعداد موجود ہے کہ وہ رک سکتا ہے. اس لمحے اس نے میری اور آپ کی شریانوں کو بند ہو جانے سے بچایا ہے. اسی لمحے اس نے مجھے اور آپ کو پاگل پن سے بچایا ہے. اسی لمحے اس نے ہمارے گردوں کو فیل ہونے سے بچایا ہے، ہمارے اعصاب کو خراب ہونے سے بچایا ہے. ایک ہی لمحہ ہے، اس نے ہمارے سر کو درد سے بچایا ہے. اسی لمحے معدے کو السر سے بچایا ہے، آنتوں کو انفیکشن سے بچایا ہے، بازوؤں اور ٹانگوں کو فالج سے بچایا ہے، ہماری آنکھوں کو اندھے پن سے بچایا ہے، ہمارے کانوں کو بہرا ہونے سے بچایا ہے، زبان کو گونگا ہو جانے سے بچایا ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جس کی وہ ایک لمحے میں حفاظت کرتا ہے. پھر اگلے لمحے میں بھی یہ حفاظت جاری رہتی ہے. پھر یہ لمحے منٹس میں منٹس، گھنٹوں میں گھنٹے، دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں میں بدلتے ہیں. کوئی قرض اتار سکتا ہے اپنے رب کا؟ کوئی حق ادا کر سکتا ہے اس کی عبادت کا، اس کی بندگی کا؟ وہ رب کتنا مہربان ہے. حفاظت کا یہ سلسلہ ہر انسان کی ساری زندگی میں موت تک جاری رہتا ہے. پھر ہمیں ہر لمحہ میں کتنی بار الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. ہم سے تو مطالبہ یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اللہ الحفیظ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے اپنے حفیظ ہونے کا، محافظ ہونے کا علم دیا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زبان سے. وہ ایک کیریکٹر ہے، ایک نبی کا کیریکٹر ہے. کیسے بیٹا کھویا، کیسے اپنوں کے ہاتھوں زیادتیاں برداشت کی، لیکن اپنے رب پر ایمان نہیں کھویا. اس یقین میں اور اضافہ ہوا، اور جب ان کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. ان کے کیریکٹر سے ہمیں یقین ملا. اللہ سبحانہ وتعالی یقین دینے والا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کسی کی حفاظت نہیں. اور بات آگے بڑھتی ہے، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، بھائی مصر سے فلسطین پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہمارا مال جو ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ یعنی ایک اونٹ کے غلے کے برابر زیادہ لائیں گے، اور یہ تو آسان معاف ہے.
याकूब ने कहा मैं इसको तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम मुझे अल्लाह ताला का पुख्ता अहद न दे दो कि तुम जरूर उसको मेरे पास लाओगे, मगर ये और बात है कि तुम सब घेर लिए जाओ। फिर जब उन्होंने उसको अपना पुख्ता अहद दे दिया तो उसने कहा जो हम सब कह रहे हैं उस पर अल्लाह ताला ज़ामिन है। अल्लाहु अकबर, कैसा ईमान है ना। क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। मौका कैसा है, बाप बेटे एक दूसरे से अहद ले रहे हैं, बेटों ने बाप को पुख्ता अहद दे दिया है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जो हम सब कह रहे हैं उस पर अल्लाह ताला ज़ामिन है, अल्लाह ताला वकील है, अल्लाह सुब्हान व ताला को गवाह बना रहे हैं। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कसम और कौलो करार के बाद ये बात जो कही, हमारी बातों पर अल्लाह ताला गवाह है, उसकी हिफाजत के हम मोहताज हैं, उसकी रहमत के हम तमन्नाई हैं। यूं सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को मजबूरन बिन यामीन को भेजना पड़ा क्योंकि गल्ले के बगैर गुजारा ना था और बेटे के जाए बगैर अनाज मिलना मुमकिन नहीं था। और याकूब ने कहा ऐ मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, और मैं तुमसे अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज को हटा नहीं सकता। हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, मैं उसी पर भरोसा करता हूं और लाजिम है कि भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करें। क्या ऐसा नहीं लगता याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से जो बातचीत कर रहे हैं उनको तो टीच कर रहे हैं, लेकिन वो हमें भी टीच कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें मौका दे दिया सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से सीखने का। बात यह है कि 11 बेटों ने इकट्ठे जाना था, जवान बेटे थे और दुश्मनों का खौफ भी था। जब इतने अफराद घोड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह सफर करें तो उस दौर में लोग शक में पड़ जाते थे कहीं हमला करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि किसी के ऐसे जवान बेटे देखकर किसी के दिल में भी हसरत पैदा हो सकती है, नजर लग सकती है, और नजर बद हक है। याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से ये कहा कि अगरचे मैंने तदबीर की है, मैंने आपको बताया है कि एक दरवाजे से ना जाना, मुख्तलिफ दरवाजों से शहर में एंटर होना, लेकिन मैं अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज को हटा नहीं सकता। ये मेरा जोर नहीं है, एक तदबीर है। तदबीर तकदीर के आगे बेबस हो जाती है। और कितनी बड़ी बात है, इसे महज इंफॉर्मेशन के तौर पर ना लीजिएगा, ये यकीन बनकर दिल के अंदर उतरनी चाहिए। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, इस पूरी कायनात में हुक्म उसी का चलता है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, या अल्लाह तू बादशाहत का मालिक है, तू तिल मुल्क का मन तशाउ, तू जिसे चाहता है बादशाहत देता है। तो जो बादशाह होता है उसी का हुक्म चलता है और अल्लाह बादशाह है। और याकूब अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते आप अल्लाह पर भरोसा करो। हमारे यहाँ जब तरबियत की जाती है तो जुबान से हुक्म दिया जाता है आप यूं कर लो, आप यूं कर लो, यूं कर लो। याकूब अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी सामने रखते हैं, हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, मैं उसी पर भरोसा करता हूं। अपने बच्चों के सामने अपनी मिसाल रखी है और लाजिम है कि भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करें। अल्लाहु अकबर। यानी अगर कोई भरोसा करना चाहता है तो उसे जान लेना चाहिए वालैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। ये याकूब अलैहिस्सलाम की तदबीर है और तदबीर तकदीर को टाल नहीं सकती। और नजर लग जाना एक साबित शुदा हकीकत है। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर लगना बरहक है। अंबिया भी अपने बेटों, अपने बच्चों को नजर से बचाने के लिए कोशिश करते थे।
ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے بزرگ دادا ابراہیم بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ سیدہ یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میری تدبیر اللہ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، تقدیر میں جو لکھا ہے ہو کر رہے گا، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا اختیار ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے تھے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو ظاہری اسباب کے ماتحت کر رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کے معاملے میں تدبیر اختیار کی اور یہاں وضاحت کر دی حکم اللہ کا ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ان سے ہٹا نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کرنے والے کام ہے پیمانہ پورا بھر کر دینا، بہترین میزبانی کرنا، حفاظت کرنا، پختہ عہد کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور صاحب علم ہونا۔ جن سے روکا گیا علم نہ رکھنا یعنی جہالت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نفرت ہے اور جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی دین کے معاملے میں اپنی جہالت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے معاملات کی حقیقت کو سمجھنا ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے انسان کی تدبیر بے بس ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے بھائی کو روکنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ بھائی پر حقیقت کھلتی ہے، بھائی کو روکنے کی تدبیر، خفت مٹانے کے لیے الزام تراشی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی درخواست اور یوسف علیہ السلام کا جواب، تعلق باللہ کی باتیں ہیں۔ اور ریلی اس کتاب سے جو سب سے قیمتی چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعلق، اس کی ذات پر یقین۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی۔ اس نے کہا بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، سو ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ماضی کی تلخ یادیں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، پریشان بھی کرتی رہتی ہیں۔ کنعان میں ایک خاندان میں رہتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ حالات بھائی کے لیے بہت پریشان کن رہے ہوں گے، جانے کیا بیتا ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی، اپنی محبت کا یقین دلایا۔ پھر جب یوسف نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو اپنے پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ یعنی 1 اونٹ جتنا غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی جزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی جزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے سو وہی اس کی جزا ہے، ہم ظالموں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی،
پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اسے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے کارندوں کے توسط سے یہ کہلوایا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلے گا اس کی کیا سزا ہے؟ قوانین تو ہر مملکت کے مقرر ہوتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بھائیوں نے یہ کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اسی کو بدلے میں رکھ لو۔ یہ کنعان کا قانون تھا جو مصر والوں کو بتایا، اور یوں جب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا تو یوسف علیہ السلام اسے رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بھائی کی دوری کو کس طرح سے قربت میں بدل دیا، ایک ایسے قانون کی وجہ سے انہیں موقع مل گیا بھائی کو روکنے کا۔ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو مصر کے قانون کے مطابق چوری کے بدلے میں بندے کو نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اس فرد کو مارا جاتا تھا، اس سے تاوان لیا جاتا تھا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق عنایتوں اور مہربانیوں کے دروازے کھلے، اور ان کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ یاد رکھیے گا، درجات کی بلندی کے فیصلے کسی کی محنت سے، کسی کی کوشش سے، کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ درجے کی جس بلندی پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے ان کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اس کا جواب بھی ہے کہ حسد سے کسی کے درجے میں کمی نہیں آ جاتی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ بھائیوں کی جانب سے چوری کا الزام سنا تو معاملے کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام پر کھڑے کھڑے چوری کا الزام لگا دیا۔ تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا، یعنی تب بھی نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں۔ اس نے کہا یہ دل کی بات ہے، تم برے درجے کے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ برادران یوسف نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کے اظہار کے لیے فوراً بنیامین کو یوسف علیہ السلام سے ملا کر اپنا رشتہ الگ کر لیا، بتا دیا کہ ہم حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ کنعان کا یوسف تو ایک بھولی بستری داستان ہو چکا تھا، لیکن لوگ کمزوروں پر اسی طرح سے الزام عائد کرتے ہیں، اور شرمندگی سے نکالنے کے لیے برادران یوسف نے بھی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ دونوں بھائی کمزور کردار کے مالک، چور اور بے ایمان ہیں، ہم صاحب کردار ہیں۔ برادران یوسف نے اپنے بھائی کے لیے وہ جو پرانا بغض اور حسد تھا اس کا اظہار کر دیا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا اے عزیز، بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے اس کے ماں سوا کسی اور کو رکھیں، تب تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ کرنے والے کام ہیں غمخواری کرنا، احسان کرنا، اور جن سے روکا گیا چوری کرنا، فساد کرنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا اور بے بنیاد الزام عائد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، لوگوں کی باتوں پر غم نہیں کرنا۔ یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، بادشاہ ہیں، انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں، چاہتے تو جیل میں ڈلوا دیتے، چاہتے تو سزا دلوا دیتے، لیکن ان کی بات کو پی گئے، خاموش ہو گئے۔
ताल्लुक बिल्ला के मैसेजेस 5 अफराद को देने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ही अपनी तदबीर से मोमिनों की मदद करता है और अल्लाह ताला जिसके चाहते हैं दरजात बुलंद कर देते हैं और अल्लाह ताला इल्जामात की हकीकत को खूब जानते हैं। रुकू नंबर 4 है अजीम सरप्राइज है और 6 इसके मेन पॉइंट्स हैं। भाइयों की मुशावरत है, गमजदा बाप की बसीरत है, बेटों का हसद और बाप का जवाब है, भाइयों के यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आमद, सरप्राइज और ताल्लुक बिल्ला, ये 6 मेन पॉइंट्स है। चुनांचे जब वो उससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर मशवरा करने लगे। उनके बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि बिलाशुबा तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह ताला का पुख्ता अहद ले रखा है और इससे पहले यूसुफ के सिलसिले में भी तुम ज्यादती कर चुके हो। चुनांचे मैं ये जमीन हरगिज नहीं छोड़ूंगा यहां तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत दे दें या अल्लाह ताला मेरा कोई फैसला फरमाए, और उस सब फैसला करने वालों में से बेहतर है इरजिउ इला अबीकुम फकूलू या बाना इन्ना इब्नका सरक। तुम अपने वालिद के पास जाओ, उससे कहो, ए हमारे अब्बा जान, यकीनन आपके बेटे ने चोरी की है और हमने तो सिर्फ उस बात की गवाही दी है जो हमें मालूम है और गैब की हिफाजत करने वाले तो हम नहीं है। और आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लें जिसमें हम थे और उस काफले से पूछ लें जिसमें हम आए हैं और बिलाशुबा यकीनन हम सच्चे हैं। बाप नबी है, नबी की बात कितनी गहरी है। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, उसने कहा बल्कि तुम्हारे दिल ने एक काम को मुज़य्यन कर दिया है, सो मेरा काम अच्छा सब्र करना है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास लाएगा। बिलाशुबा वो सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की शख्सियत में सब्र कितना नुमाया है। बाप साबिर है तो बेटा भी साबिर है। एक बेटा गया, बेटे के गुम होने का दुख छोटा नहीं होता, दूसरा भी गया। ऐसे मौके पर जब दूसरा बेटा चला गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद नहीं गई। उन्होंने कहा, उम्मीद है मेरा रब मेरे बेटों को मेरे पास लाएगा। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पर कितना गहरा यकीन रखते थे। अपने यकीन का भी अंदाजा करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यकीन मांगना है। उम्मीद किस बात की है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास ले आएगा। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़ा गहरा ताल्लुक रखते थे। उन्हें अल्लाह ताला की रहमत का पूरा यकीन था। उन्हें यह भी यकीन था कि अल्लाह ताला को सारे हालात का इल्म है और तमाम हालात व वाक़यात में उसकी हिकमत काम करती है, लिहाजा वक्त आने पर सारी मुसीबतों को वो दूर कर देगा। अल्लाह ताला की मार्फत और उसकी सिफात के यकीनी इल्म की वजह से उनके लिए सब्र करना आसान हो गया, जिसकी वजह से वो जज़ा फजा से बच गए। हालात की सख्तियों में जो अल्लाह ताला की मदद से साबित कदम रहता है, उसके दिल में उम्मीद की किरण रोशन हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके पास अल्लाह ताला की मार्फत और उसकी सिफात का यकीनी इल्म है? बाकायदा सीखा कभी? अगर मार्फत नहीं है, अगर यकीनी इल्म नहीं है, तो मुसीबत में सब्र कैसे करेंगे? मुश्किल हालात में साबित कदम कैसे रहेंगे? अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानते नहीं है, तो उसकी नेमतों पर उसका शुक्र कैसे अदा करेंगे? रियली हमारा असल ताल्लुक तो हमारे रब के साथ है। हमारी जिंदगी में जितनी तब्दीली आती है, हमारे किरदार में जितनी बेहतरी आती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान से, उसकी मार्फत से, उसकी जात पर यकीन से। और अल्लाह ताला अल हकीम है। उसके अल हकीम होने का तकाजा है कि इंसान अपने मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले करे। अब देखिए कितने लोग हैं जो अपनी बात पे पक्के रहते हैं, कहते दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ पूरी नहीं होती। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। काश ऐसा हो जाए कि लोग अपने मामलात में खुद फैसले करने की बजाय फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दें।
اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جب کبھی دو چیزوں کے درمیان ٹائے پڑ جائے، اہم معاملات ہیں، تو استخارہ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے یقین، امید اور صبر کرنے کا سبق ملتا ہے. اور سیدہ یعقوب علیہ السلام یقین رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، لیکن انسان ہے نا، باپ کے دل میں پدری شفقت تو آتی ہے. ایک بار پھر یوسف علیہ السلام کی یاد میں حسرت میں مبتلا ہو گئے اور اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس یوسف پر، یا اسفا علی یوسف، محبت بہت تھی، ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں. چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. قالو تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین. بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں. قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یعقوب نے کہا، میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کوئی انسان ایسا نہیں جو بے قراری سے، بے چینی سے بچ سکے. جب کسی کی بہت پیاری چیز کھو جائے، بیٹا زندہ بھی ہے لیکن سامنے نہیں ہے، 20-22 برس گزر چکے، خبر بھی نہیں ہے. گم ہو جانے والے بیٹے کا صدمہ کسی ماں سے پوچھ کے دیکھیے، کسی باپ سے پوچھ کے دیکھیے. بیٹے کے گم ہونے کے بعد نہ ایمان کھویا، نہ امید کھوئی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کھویا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو فطری جذبہ ہے اس کو سب کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھیں آج بھی بیٹے کا غم تازہ ہے. اور یعقوب کو دیکھو، یعقوب علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صبر کی وجہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا علم. اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس صورت میں کس قدر زیادہ رحمت کا تذکرہ ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا. کیا آپ جانتے ہیں مایوسی کفر ہے؟ اور انسان کس سے مایوس ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، جس نے ہمارے لیے وہ سب کچھ کیا جو ہم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. کتنی خوبصورت تعلیم ہے، تربیت ہے. بھائی کو تلاش کرو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. تو جن ایمان والوں کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا گہرا شعور رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کو محسوس کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اس سزا اور عذاب کا علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کہ ہاں نافرمانوں کے لیے ہے، تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے. اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو. امید جو یعقوب علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہے، یہ امید دل کی عبادت ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ ہم سے مطلوب ہے. وہ امید
ایک مومن کا اثاثہ ہے. اسی امید کے ساتھ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. اس امید کی ہمیں ضرورت ہے. یہ امید دل کی عبادت ہے. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمارا ماپ پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. آیت کے بیچ میں کتنی خوبصورت تلقین ہے. جو صدقہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جزا کی توقع رکھتا ہے، اور جب اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، تو دل کتنا مطمئن ہو جاتا ہے. یہ برادران یوسف کی تیسری بار حاضری ہے اور مصر میں وہ اس حالت میں داخل ہوئے کہ قحط نے ان کا برا حال کر دیا ہے. ان کے پاس زیادہ روپیہ بھی نہیں تھا. خستہ حالی کی وجہ سے اب ان میں انکساری بھی آ گئی ہے. یوسف نے کہا حل علمتم، کیا آپ جانتے ہو ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آر نہیں دلائی، تانا نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ تمہیں پتا نہیں تھا. جس دور میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برا معاملہ کیا، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتے. یعقوب علیہ السلام کا صبر اور یوسف علیہ السلام کا صبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات میں صبر کو کس طرح سے سب کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو صبر کی کیسی جزا ملتی ہے دنیا میں بھی، اور اللہ صبر کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتا. اور دو خصوصیات ہیں جو یوسف علیہ السلام کے اتنے بڑے کردار کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائی ہیں. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حیات سے. تقوی اور صبر سے ہی کامیابی نصیب ہوتی. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں جس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہیں، آخرت کی کامیابی چاہیں، یہی دو خصوصیات چاہیے، تقوی اور صبر. جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہتا ہے اور بے صبری سے بچتا ہے وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ہے قصہ یوسف کا سبق کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بھائیوں نے اس وقت تسلیم کر لیا، بچپن میں تسلیم نہیں کیا تھا. کتنی مدت گزر گئی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے اور بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے جالس کیوں ہوتے ہیں، حسد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو پوٹینشل دیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا، لوگ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مانتے نہیں ہیں. کسی کے اندر کوئی اچھی خصوصیت دیکھیں، قابلیت دیکھیں، اعتراف نہیں کرتے. اس اعتراف نہ کرنے کے نقصانات کتنے بڑے ہیں. انسان دوسرے سے کینے اور بغض میں مبتلا ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، اور حسد کا کتنا برا انجام. اب بھائیوں نے تسلیم کر لیا کیونکہ
یوسف علیہ السلام کا طرز عمل مثالی ہے، تانا نہیں دیا، ان کو بھی کور کیا۔ بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے۔ قال، انہوں نے کہا، قال اللہ تثریب علیکم اليوم، یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے کہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے پر یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت پر رمضان میں بہت برکتیں نازل کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 17 رمضان کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اسی مہینے میں رمضانی کا مہینہ تھا جب مکہ فتح ہوا، 8 ہجری کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ سید ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر فرمایا، اے قریشیو، تمہارا میرے بارے میں آج کیا خیال ہے؟ نکلے تھے بے سر و سامان، اور جب واپس لوٹے ہیں فاتح بن کر تو سوال کرتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور چچا زاد ہیں اور آپ بڑے مہربان اور کریم ہیں۔ آپ نے ان سے پھر وہی سوال کیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم میرا یہ قمیص لے جاؤ، پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ کرنے والے کام ہے مشورہ کرنا، سچا ہونا، صبر کرنا، اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، احسان کی روش اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا نا امید ہونا، بھائیوں سے زیادتی کرنا، خطا کار ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ رکو نمبر 5 ہے یوسف علیہ السلام کا کردار دعاؤں کے آئینے میں، یہ موضوع ہے اس کا، اور 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کنعان کے غیر متوقع انکشافات، خواب کی تعبیر، یوسف علیہ السلام کا کردار، قصہ یوسف پر تبصرہ اور تعلق باللہ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا، یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک آپ تو یقیناً اپنے پرانے خبت میں ہیں۔ سو جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص اس کے چہرے پر ڈال دیا، چنانچہ وہ بینا ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے، لیکن جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اس علم کی وجہ سے میں تمہیں بتا رہا تھا کہ مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کرم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں تمہارے لیے جلد ہی اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ہی جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے ہوں گے۔
اور اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے یوں بو ڈاؤن کرتے ہیں. اور یوسف نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے اس سے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے. یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا. اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا، یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. اسلام میں شرک کو روکنے کے لیے سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا گیا. اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ سر جھکا کر ملنا بھی درست نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کی جانب سے بھائیوں کو جو بات کہی گئی وہ توجہ طلب ہے. انہوں نے ماضی میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے یہ واضح کیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا. بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ نبوی اخلاق میں سے ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے رویے پر صرف یہ بات کہی کہ وہ شیطان تھا جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوئے. یہ سیدنا یوسف کا اخلاق ہے. انہوں نے بھائیوں کو ان کا جرم نہیں جتایا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں جو سب سے نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ حسد ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. لیکن کوئی بھی انسان برائی کا شکار ہو سکتا ہے، اور شیطان کیسے کسی کو حسد میں مبتلا کرتا ہے، کسی کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے. اگر انسان اس خیال کو جھٹک دے تو شیطان اپنا کام نہیں کر پاتا. اگر کوئی شیطان کے ڈالے ہوئے خیال پر غور و فکر شروع کر دے تو انسان بدگمان ہو جاتا ہے. جب انسان کا دل کینے بغض سے بھر جاتا ہے تو وہی شخص جس کے بارے میں ابتدا میں برا خیال آیا تھا پھر وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے. انسان جب حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے تو کسی نہ کسی طرح وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جس سے حسد رکھتا ہے. انسان کی انتقامی کاروائیاں اس حد تک جا پہنچتی ہیں جہاں انسان محسود کو، یعنی جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کے وجود کو بھی برداشت نہیں کرتا. آپ اپنی زندگی میں ضرور جائزہ لیجئے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کے وجود کو آپ برداشت نہیں کرتے؟ برائی کسی میں بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو کیا ہے کہ آپ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے؟ کہیں پیچھے جھانک کے دیکھیے، یہ جیلسی تو نہیں ہے؟ کہیں دل میں کینہ اور بغض تو نہیں ہے؟ ہوس سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. ابلیس بھی دل کے اندر ایسے خیال ڈالتا ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا. اگر حاسد کو موقع مل جائے تو وہ قتل تک کرنے سے گریز نہیں کرتا جس سے وہ حسد کرتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر سب کو رب کے احسانات یاد دلانے کے بعد اس کی عظمت کا یہ پہلو بھی یاد دلا دیا کہ وہ لطیف ہے. اپنے بندے پر احسانات کرنے کے لیے وہ تدبیر اختیار کرتا ہے اور ایسے کرم کرتا ہے کہ بندوں کو پتہ تک نہیں چلتا، احساس تک نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی اللطیف ہے. جب اللطیف نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے تو اس نے جیل کی دیواریں نہیں گرائیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ریلیاں نہیں نکالی گئی، کوئی مار دھاڑ نہیں کی گئی، الزام تراشی کی سیاست بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا
کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی فرشتے کو حکم نہیں دے سکتے تھے کہ ظالموں کی زندگی ختم کر دو؟ یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ بہت زور سے یہاں بجلی گرج رہی تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ بجلی کی گرج کو حکم ملتا اور آہنی قفل ٹوٹ جاتے اور یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ جاتے۔ لطیف تدبیر کیا ہے، بادشاہ کو خواب دکھایا جو یوسف علیہ السلام کو قید اور اس کی ہتھکڑیوں سے آزاد کرنے کا ایک پوشیدہ مہربان سبب تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، انہوں نے تعبیر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقتدار تک پہنچا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا، باپ کو دیکھا، جب خواب کی تعبیر مل گئی تو انہوں نے ایک طرف ہو کے دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جاننے والے تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور رکھتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ہر انعام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سمجھتے تھے، اقتدار کو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سمجھا، خوابوں کی تعبیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سمجھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصائب کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سمجھتے تھے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اس سمجھ سے محروم ہیں۔ کسی مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ذہن اس طرف کام کیوں نہیں کرتے؟ بلیف نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف سے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصائب کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سمجھتے تھے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مصائب ہی ترقی کا زینہ ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترقی دینا چاہتے ہیں اسے اتنا ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا گہرا احساس تھا جس نے ذاتی عظمت کا احساس چھین لیا تھا۔ ریلی دنیا میں لوگ اپنی ذات کی عظمت کے لیے جیتے ہیں، اپنے ذات کے تحفظ کے لیے، سیلف اسٹیم کے لیے، ہر وقت ایک چیز کے لیے کانشیس ہے، کون سی بات مجھ پہ ہٹ کر گئی، کس بات نے میری عزت میں کوئی فرق ڈال دیا۔ اگر ہر کوئی اپنی عزت کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رخ پھیر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تکبر آئے گا، پھر حسد ہوگا، پھر بیماریاں آئیں گی، پھر انسان نہیں رہیں گے، پھر انسان کے لبادے میں حیوانیت ابھرے گی۔ تو یاد رکھیے گا، ہم نے اپنی ذاتی عظمت کے لیے نہیں جینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے لیے جینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کس کا جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے۔ آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کوئی ذاتی حمیت کے لیے لڑتا ہے، یعنی قبیلے کی حمیت کے لیے، کوئی شجاعت اور بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کس کا جہاد اللہ کے راستے میں؟ اس کا جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے بھی جیے اور اپنی ذات کا جھنڈا لے کے بھی جیے؟ اپنی ذاتی عظمت کا احساس اسے کہیں چین ہی نہ لینے دے۔ ریلی بڑے خلوص سے، ہمدردی سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آج توبہ کر لیں۔ جس کو بھی ایسے کسی مرض نے پکڑ رکھا ہے، اپنے رب سے توبہ کر لینی چاہیے اور اس بیماری سے نجات پانے کے لیے دعا کر لینی چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اقتدار کی بلندی پر پہنچ کر بھی یہ کہتے ہیں، یا اللہ تو ساری قوتوں کا مالک ہے،
تو سارے کام بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں میری مدد فرما. اور وہ کہتے ہیں مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. اس سے ان کی انکساری کا پتہ چلتا ہے. بادشاہت نے ان سے انکساری نہیں چھینی، تواضع نہیں چھینی. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. بھائیوں نے اپنے کام کا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے، حالانکہ آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے. یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. قصہ یوسف پر تبصرہ ہے. اب کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ تو اس وقت نہیں تھے جب یہ سارے حالات پیش آ رہے تھے. اور یہ کہ آپ خدمت پر، یہ جو انسانوں کی خدمت ہے، ان تک حق پہنچانا، ان کا رشتہ اپنے رب سے جوڑنا، یہ سب سے بڑا ویلفیئر کا کام ہے، لوگوں کی فلاح کا، لوگوں کی کامیابی کا. اس خدمت پر انبیاء صالحین کبھی معاوضہ نہیں مانگتے، اور یہ ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کرنے والے کام ہے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ کے لیے دعائیں کرنا. ریلی اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا اور اپنے بچوں کے لیے بھی. ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ تھے، اور اکثر لوگوں نے اس طرز عمل کو اختیار کیا. لیلۃ القدر نصیب ہوئی تو جو سب سے بڑی دعا تھی وہ یہی کہ یا اللہ مجھے نیک ساتھی، نیک دوست نصیب کرنا. اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھائی کی طرف مائل کرتی ہے، اور بری صحبت انسان پر برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی سرپرست سمجھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا والدین کو خبتی سمجھنا، بری چالیں چلنا، ایمان نہ لانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. تعلق باللہ کو مضبوط بنانا ہے. 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہی بچھڑوں کو ملانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھاتا ہے. رکوع نمبر 6 ہے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت. 4 مین پوائنٹس ہیں، نصیحت اور دعوت. رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت، نصیحت اور تعلق باللہ. آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں. یعنی یہ تو مانتے کہ خالق، مالک، رازق اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اکثر لوگ نقصان سے بچنے اور نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فیصلوں کے علاوہ اور اسباب تلاش کرتے ہیں. تو ایمان کو بچانے کے لیے، خالص کرنے کے لیے دل کو ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی آلائشوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ، ہر عمل، ہر قسم کے اقدامات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایمان کو خالص کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہنے کی ضرورت ہے. پوری زندگی پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ضرورت ہے. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا
مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وہی کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو آسان نہیں رکھا۔ دعوت کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی میں وہ چینج لائی جائے، وہ انقلاب لایا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ تبدیلی وہ لوگ نہیں لا سکتے جو قربانیاں نہیں دیں۔ جب مشکلات آتی ہیں تو قربانیاں دینے والے ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اگر قربانیاں دیے بغیر اللہ کی مدد آتی تو ہر کوئی دعوت دینے والا بن جاتا اور بغیر قربانی کے کامیاب ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سنت اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ کی فتح و نصرت بے قدر نہ ہو۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی شخصیت، ایک شریف پیغمبر تھے۔ ان کی زندگی میں اچھے برے حالات آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ختم نہیں ہوئی۔ نہ والد کی جو اللہ کے نبی تھے، نہ بیٹے کی جو نبی تھے، وہ پاک دامنی پر قائم رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید بھی قائم رہی۔ تقوی اور صبر کے ساتھ انہوں نے یہ سفر طے کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کر دیا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہونے کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، اس کی پکڑ کا شعور نہ رکھنا، زمین میں چل پھر کر لوگوں کا انجام نہ دیکھنا، عقل سے کام نہ لینا اور جھوٹے گمان رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ کم از کم 5 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ضرورت پر بات کرنی انشاءاللہ۔ رکو نمبر 7 ہے اللہ تعالیٰ کا ہر نظام حق پر مبنی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہے، کتاب برحق ہے، نظام کائنات حق ہے، آخرت حق ہے، نبی برحق ہے، اور تعلق باللہ۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کی وہی خالص حق ہے، اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، مانتے کیوں نہیں، لائف سٹائل بدلنا نہیں چاہتے، آباء و اجداد کے طریقے اور دنیا میں ہر نئی آنے والی چینج اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے کہ اللہ کی بڑائی کو وہ تسلیم کر لے؟ دنیا کی مفادات اس بات سے روکتے ہیں کہ اپنی بڑائی کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا 2 قسم کا بنایا، وہی رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے ہیں۔
سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے۔ آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کا عفو درگزر ہے، جس کی وجہ سے وہ بندوں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محروم نہیں کرتا۔ کوئی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ ان کا طبیب ہے، انہیں مصائب میں مبتلا کر کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کی ملاقات کا یقین کرنا، عقل سے کام لینا، خبردار کرنا، رہنمائی کرنا، اور جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، کفر کرنا، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرنا، اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تعلق ملت کے میسیجز کم از کم 5 لوگوں کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند بنا رکھا ہے۔ رکو نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات حق ہے۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ قوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی پکڑ زبردست ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں، اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک نہیں پر پختہ ارادہ دل کا وہ عمل ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں نیت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اعمال نیتوں سے ہیں، اگر نیت کرو گے تو اس کے نتیجے میں عمل وجود میں آئے گا، اور ویسے ہی آئے گا جیسے نیت کی ہوگی، اور اس عمل کی جزا بھی نیت کے مطابق دی جاتی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر گرج اور چمک کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، ایک چیز کی فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں جان بچ جائے، یوں لگتا ہے جیسے مقصد حاصل ہوا کر رہا، اور آسمانوں اور یہی کرتی ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی، اور وہ